इतनी देर से रिसीवर थामे खड़ी थी। इसे इतना होश भी नहीं रहा कि दूध गर्म करने चूल्हे पर रखा था। नोमी बार बार दूध मांग रहा था। वो कितनी देर से माँ को आवाज़ें दे रहा था। जब काफ़ी देर तक नीलोफर नोमी के पास नहीं पहुँची तो 3 साला नोमी खुद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नीलो के पास पहुँच गया और उसकी टांगों से लिपट गया। मम्मा। काफ़ी देर से जो शाक की कैफियत में नीलो खड़ी थी, यकायक जैसे ज़ब्त खो बैठी। उसने झुककर नोमी को उठाया और सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। नन्हा नुमान इस अचानक पड़ने वाली आफत से घबरा गया और पहले तो चुपचाप माँ को देखता रहा, फिर वो भी माँ को रोता देखकर ऊंची आवाज़ से रोने लगा। काफ़ी देर बाद नीलोफर को ख्याल आया कि नुमान को भूख लग रही थी। वो इसे गोद में लिए लिए किचन में आई। दूध उबलकर आधा रह गया। इसने जल्दी से नोमी को गोद से उतारा और चूल्हे का बर्नर ऑफ किया और दूध ठंडा करके बोतल में डाला। अभी किचन का काफ़ी सारा काम पड़ा था, मगर इसका दिल अब बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। इसने जैसे तैसे करके नोमी को दूध पिलाकर सुलाया और इसका दिल आने वाली फ़ोन कॉल के बारे में सोच सोच कर खून के आंसू रो रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अरसलान हैदर इसे धोखा देगा। नोमी फीडर पीकर सो गया और इसे लिटाकर इसे बराबर ही लेट गई। न नींद आ रही थी और न ही चैन नसीब हो रहा था। शाम के 4 बजते ही वो रोज़ाना सो कर उठती थी, मगर आज तो इसका दिल अरसलान हैदर की सूरत देखने का भी रवादार नहीं था। इसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि अरसलान हैदर ने गाँव में शादी कर रखी है और तो और इसकी एक बेटी भी है। वो जब जब सोच रही थी, गम गुस्से से इसका बुरा हाल होता जा रहा था। अरसलान हैदर जो इसे बेपनाह चाहता था, वो पहले से शादीशुदा था। उफ़ मेरे खुदा। मैंने दोनों हाथों में सर को थाम लिया। बल्कि नहीं, शायद इसने बाद में शादी की। हाँ, इसने आंसू पोंछे। अरसलान हैदर, आपने अच्छा नहीं किया। आपने मुझ पर शौकन ला बिठाई और मुझे ख़बर तक ना हुई, और तो और आप एक बेटी के बाप भी बन गए और मुझे पता नहीं चला। वाह नीलोफर वाह, क्या बात है तुम्हारी बेखबरी की। शौहर ने कब तुमसे बेवफाई की? तुम इतनी नादान थी कि जान भी ना पाई। इसके अंदर से किसी ने पुकारा। तुम तो खूब अंधा एतबार करती थी। अरसलान हैदर पर देखा तुमने, तुम्हारे एतबार की कर्चियाँ किस तरह हुई और तुम्हें ख़बर तक ना हुई। वो बेमकसद टहलने लगी। इसे किसी को चैन नहीं था। वो जले पीर की बिल्ली की तरह पूरे घर में बेवजह फिरती फिर रही थी। तभी अरसलान हैदर की गाड़ी का हारन इसे सुनाई दिया। इसकी आंखों में यकदम जैसे मिर्चें सी भर गईं। दिल चाहा अभी भाग कर जाए और अरसलान हैदर का गिरबान पकड़ ले और चीख चीख कर पूछे आखिर इसका कसूर क्या था जो इसने ऐसा किया। मगर ना जाने कैसे वो ज़ब्त की मंजिलें तय करती हुई लान अबूर करके आई और गेट खोल दिया। अरसलान हैदर गाड़ी अंदर ले आया। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो हाथ में ब्रीफ केस और अपना कोट थामे अंदर की तरफ बढ़ा। आज इसे कुछ कमी सी लगी। इसने अंदर घर में नज़र डाली। शायद नीलोफर अंदर जा चुकी थी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसने सोचा रोज़ाना नीलोफर इसी जगह इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद होती थी। वो मुस्कुराती हुई जब अपना इसके एक हाथ से ब्रीफ केस और दूसरे हाथ से इसका स्याह कोट थामती, गोया अरसलान की सारी थकन इसकी एक मुस्कुराहट से दूर हो जाती। मगर आज क्या हुआ? अरसलान बरामदे से होता हुआ अंदर अपने बेडरूम में पहुंच गया। फ्रेश होकर वो डाइनिंग टेबल पर आ गया। वो हमेशा खाना घर पर खाता था, चाहे दोपहर को इसे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। वो खाना नीलोफर के साथ ही खाता था। नीलो, अब भी ले आओ इसे, बैठे काफ़ी देर हो गई तो वो पुकारा था। ज़रा देर बाद नीलोफर ने खाना लगा दिया। अरसलान हैदर ने डोंगे का ढक्कन उठाया। कल रात का कौरमा था। इसे हमेशा ताज़ा खाना ही पसंद था, मगर कनात पसंद इंसान था, इसलिए ठंडी सांस भरकर खाना खाने लगा। तुम नहीं खा रही खाना? जब नीलोफर ने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो इसने पूछा। यकायक इसे नीलोफर का चेहरा रोया रोया सा लगा। क्या हुआ नीलो? वो एकदम परेशान हो गया। कुछ नहीं, नीलो ने सर झुकाकर जवाब दिया। अरसलान हैदर को नीलो का भीगा भीगा लहजा परेशान कर गया। तुम रोई हो? इसने खाने से हाथ खींच लिया। नहीं तो इसने आंखों से आंसू साफ किए जो दोबारा उमड़ आए थे। फिर क्या बात है? वो इसके बराबर वाली कुर्सी पर आ बैठा। तबीयत ख़राब है? इसने इसका हाथ थामकर अपने दोनों हाथों में दबाया। नीलो ने सरत से अपना हाथ इसके हाथों की गिरफ्त से निकाल लिया। अरसलान हैदर ने नीलोफर की इस हरकत पर बेहद हैरान होकर इसे देखा।
ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، کیا بات ہے نیلو؟ اس نے نسبتاً اونچی آواز میں پوچھا۔ صبا کا فون آیا تھا، اس نے اٹک اٹک کر بتایا۔ صبا کا؟ ارسلان حیدر کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ صبا اس کی بھانجی تھی، ذکیہ آپا کی بیٹی۔ پھر اس کی بیٹھی بیٹھی سی آواز پر نیلوفر نے ارسلان حیدر کی طرف دیکھا۔ گڑیا کی طبیعت بہت خراب ہے۔ نیلوفر نے ارسلان کے چہرے پر اپنی نظریں جما دیں۔ کیا ہوا گڑیا کو؟ ارسلان حیدر یکایک اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ جو نیلوفر کو موہوم سی تھی کہ شاید ارسلان حیدر کہے گا کہ کون گڑیا، اس آس نے یہ بھی دم توڑ دیا۔ ارسلان حیدر کو خود پر بے تحاشا غصہ آیا۔ اتنا بے پرواہ تھا وہ اپنی بیٹی سے کہ اس نے کتنے دنوں سے اس کی خبر بھی نہیں لی تھی۔ پتہ نہیں، صبا کہہ رہی تھی گڑیا کی طبیعت بہت خراب ہے، شاید ہسپتال میں ایڈمٹ کروانا پڑے۔ وہ بات کرتے کرتے پھر سے آنسو چھلکا بیٹھی تھی۔ اچانک ارسلان حیدر نے نیلوفر کی طرف دیکھا۔ اسی پل اس کے دماغ نے آگاہ کیا کہ نیلوفر کو ابھی صبا کے فون نے بہت بڑا راز پتہ چل چکا ہے، ایسا راز جس کی حفاظت اس نے اپنی جان سے بڑھ کر کی تھی۔ اس نے نیلوفر کا ہاتھ تھامنا چاہا، جیسے نیلوفر نے بری طرح جھٹک دیا۔ جائیے آپ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ارسلان حیدر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ نیلوفر میری بات تو سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ نیلوفر سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ نیلوفر مجھے صفائی کا موقع تو دو، میری بات تو سنو۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ارسلان۔ یکایک وہ چلا اٹھی۔ کس چیز کی کمی تھی مجھ میں؟ وہ اس کی طرف پلٹی۔ بولیے نا، کیا نہیں تھا مجھ میں جو آپ کو دوسری شادی کرنی پڑ گئی؟ تم غلط سمجھ رہی ہو نیلو۔ ارسلان نے اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ اس نے ارسلان کے ہاتھ بری طرح پیچھے جھٹکے۔ میری بات تو سن لو، ارسلان نے عاجزی سے کہا۔ یکایک ارسلان کا موبائل بولنے لگا۔ اس نے جلدی سے موبائل آن کیا۔ صبا کا فون تھا۔ ہاں بیٹا، کیا ہوا گڑیا کو؟ وہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ماموں آپ جلدی آ جائیں۔ صبا کی روحان سی آواز سن کر ارسلان حیدر حواس باختہ ہو گیا۔ کیا ہوا گڑیا کو؟ ماموں گڑیا کو الٹیاں اور موشن کل سے لگے ہوئے ہیں، آپ بس جلدی آ جائیں۔ امی بھی گھر نہیں ہیں، وہ رقیہ خالہ کے گھر 2 دن سے گئی ہوئی تھیں۔ ارسلان حیدر جانتا تھا کہ ذکیہ آپا ملتان گئی ہوئی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے تو اس کی بات ہوئی تھی رقیہ آپا سے، انہوں نے بتایا تھا کہ ذکیہ آپا ان کی طرف آ رہی ہیں۔ کوئی دوا دی گڑیا کو؟ اسے ذکیہ آپا پر غصہ آنے لگا۔ بھلا بچی کے اوپر گڑیا کو چھوڑ گئی؟ ماموں آپ بس آ جائیں۔ صبا رو پڑی۔ گڑیا بالکل نڈھال سی ہو گئی ہے۔ ذکیہ آپا کو کیا ضرورت تھی جانے کی؟ پتہ بھی تھا کہ گڑیا کو تم نہیں سنبھال سکتی۔ ارسلان حیدر بڑبڑایا۔ نہیں ماموں، گڑیا کو امی تو نہیں سنبھالتی، اس کی دیکھ بھال تو میں کرتی ہوں۔ 14-15 سال کی صبا بے اختیار سچ بول پڑی۔ اف میرے خدا! ارسلان حیدر نے اپنے بال مٹھی میں بھرے۔ ماموں آپ بس آ جائیں۔ بیٹا آپ بے فکر رہو، میں بس نکل رہا ہوں، آپ گھبراؤ نہیں، آپ گڑیا کو سنبھالو، میں آتا ہوں۔ ارسلان حیدر نے موبائل آف کیا اور بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی کار کی چابی اٹھائی اور دراز میں سے والیٹ نکال کر جیب میں ٹھونسا۔ نیلو میں تم سے آ کر بات کرتا ہوں۔ اس نے کھڑکی کے پاس کھڑی نیلوفر کو شانوں سے تھاما۔ نیلوفر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے نیلو کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ نیلوفر سے ضبط نہ ہو سکا، وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارسلان حیدر نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ ارسلان حیدر ساری رات اور اگلا سارا دن گھر نہیں آیا۔ اس نے نیلوفر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ گڑیا کے جسم میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے ابھی ڈاکٹروں نے گھر جانے کی اجازت نہیں دی۔ جب وہ اسے گھر جانے کی اجازت دیں گے تب اسے آپا کے گھر چھوڑ کر آئے گا۔ نیلوفر نے فون بند کر کے ایک طرف ڈال دیا۔ وہ بڑبڑائی۔ سارے بہانے ہیں، گڑیا کا تو بہانہ ہے اس کی ماں جو وہاں موجود ہوگی۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر آ گئی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ارسلان حیدر۔ اس کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ آپ کے ساتھ اب میں نہیں رہ سکتی، اس نے یکایک فیصلہ کر لیا۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، اب آپ رہیں اسی اپنی سوتی ہوئی کے پاس، میں بھی پاپا کے گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں سے بہتے ہوئے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور دھڑ دھڑ کرتی زینہ اترتی ہوئی نیچے آ گئی۔ بیڈ روم میں آ کر اس نے سوٹ کیس نکالا اور اپنے اور نعمان کے کپڑے اس میں رکھے۔ کچھ ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے بیگ میں بھری اور سوٹ کیس اور بیگ ایک طرف رکھ دیے۔ اب اسے ارسلان حیدر کا انتظار تھا، نہ جانے کہ رات کا کون سا پہر تھا جب ارسلان حیدر گھر آیا۔ گھر کی ایک چابی ارسلان حیدر کے پاس ہوتی تھی۔ اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور سوئچ آن کیا۔ کمرہ روشن ہوتے ہی وہ دھک سے رہ گیا جب سامنے صوفے پر بیٹھی نیلوفر پر اس کی نظر پڑی۔ تم جاگ رہی ہو اب تک؟ اس نے کلائی آنکھوں کے نزدیک کر کے ٹائم دیکھا۔ نیلوفر چپ رہی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ نومی سو گیا۔ وہ اسے چپ پا کر بیڈ پر سوئے۔ نومی کی طرف بڑھ گیا۔ جھک کر نومی
की पेशानी चूमी। अचानक इसकी नज़र एक तरफ रखे सूटकेस और बैग पर पड़ी। ये क्या? वो जो नोमी के बराबर लेटने लगा था सीधा होकर बैठ गया। मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। सोफ़े पर बैठी नीलोफ़र उठकर खड़ी हो गई। क्या मतलब? अरसलान हैदर भी उठ खड़ा हुआ। मैं जा रही हूँ। वो अरसलान की तरफ से रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। कहाँ? अरसलान हैदर ने यकायक इसे शाने से थाम कर अपनी तरफ घुमाया। वो लड़खड़ा गई। पापा के घर। वो रिंधी हुई आवाज़ में बोली। इसने बेड पर सोए हुए नोमी को उठाकर कंधे से लगाया। नोमी किस्मसा कर रह गया। ये क्या बेवकूफ़ी है नीलो? अरसलान हैदर नरमी से बोला। कौन सी बेवकूफ़ी? नीलोफ़र ने आगे बढ़कर सूटकेस का स्ट्रैप थामा। आप क्या समझते हैं हमेशा मैं आपके हाथों बेवकूफ़ बनती रहूँगी? और आपको अब मेरी और नोमी की क्या ज़रूरत है? जाइए, मैं आपको खुद इजाज़त दे रही हूँ। जिस बीवी को छुपा छुपा कर रखते रहे हैं, जाइए और ले आइए। मैं खुद घर छोड़ कर जा रही हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरी बात तो सुनो नीलो। वो पीछे लपका। सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना अरसलान, वो चिल्ला पड़ी। नोमी हड़बड़ा कर उठ गया और रोने लगा। आपने समझा पापा नहीं रहे इस दुनिया में तो मैं लावारिस हो गई हूँ। आपका जो दिल चाहेगा करेंगे। आज अगर पापा जिंदा होते तो मैं देखती आप कैसे दूसरी शादी करते। आंसू इसकी आंखों से बंद तोड़ कर निकले। लेकिन याद रखिएगा अरसलान हैदर, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। काश काश आज पापा जिंदा होते तो आपकी करतूत देखते कि आप कमाश हैं। अब पापा के सामने एक ऐसी शराफत की पट्टी बांध रखी थी आपने। वो चीख रही थी। इसके साथ साथ नोमी गला फाड़ फाड़ कर रो रहा था। नीलो नीलो आओ बैठ कर बात करें। हरगिज़ नहीं। नीलोफ़र दरवाजे तक गई। पापा पापा। नोमी दोनों हाथ अरसलान की तरफ बढ़ाए चला रहा था। यकायक अरसलान तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाजे के दरमियान आकर खड़ा हो गया। इसने नोमी को इसकी गोद से ले लिया और नोमी को कंधे से लगा लिया। नोमी ने दोनों हाथ इसकी गर्दन में डाल दिए और वो इसकी पुश्त सहलाने लगा। क्या इसके हाथ से सूटकेस का स्ट्रैप छूट गया? वो फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। नहीं, वो बेयकीनी से बोली। आप झूठ बोल रही हैं। हरगिज़ नहीं, मैं झूठ हरगिज़ नहीं बोल रहा। इसने सूटकेस थाम कर एक तरफ रख दिया और एक हाथ से इसका हाथ थाम कर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड के पास आया। तुम मेरी बात सुनो, फिर तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। इसके कहने पर वो कुछ ना समझते हुए भी बैठ गई। पहले नोमी को सुलाओ। इसने कंधे से लगे नोमी को इसकी गोद में डाल दिया। मैं जब तक चाय बना कर लाया दर्द से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। 2 दिन से मजाल है जो आंख झपकी हो। वो कहता हुआ बेडरूम से निकल गया और वो नोमी को थपकी देने लगी। जब तक नोमी को सुला कर इसने बेड पर लेटाया, अरसलान ट्रे में भाप उड़ाती चाय के 2 मग लेकर आ गया। दर्द की कोई गोली है? इसने ट्रे नीलोफ़र के सामने रखी और ख़ुद भी उसके मुकाबिल बैठ गया। नीलो ने साइड टेबल से दर्द की 2 गोलियां फांक कर पानी पिया और दोनों हाथों से कनपट्टियों को मसलने लगा। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी कभी ऐसे मोड़ पर लाएगी जब तुम मुझसे दूर होने की बात करोगे। इसने बैक ग्राउंड से टेक लगा ली। नीलोफ़र इसकी तरफ देखने लगी। खतीजा मेरी चचाज़ाद थी। वो दूर कहीं कुछ देखते हुए बोलने लगा। चचा की इकलौती औलाद थी। हम एक ही आंगन में खेल कूद कर बड़े हुए। हम 3 बहन भाई थे, 2 बहनें और 1 मैं। हम चूँकि गांव में रहते थे इसलिए मैं अक्सर वहाँ जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात देखता और गांव के लोगों की जहालत देखकर कुढ़ता रहता। नौजवान लड़कियों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया जाता। कभी किसी को ज़मीन हड़प ली जाती, कभी ज़रा ज़रा सी बात पर गोलियाँ चल जाती। मुकदमे पेशियाँ गांव वालों की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कभी खेतों में पानी लगाने पर डांगें निकल आती तो कभी कारोकारी का शोर मचाकर किसी मासूम लड़की को कत्ल कर दिया जाता। मैं ये तमाम माहौल देख देख कर गाँव से निकलने की तरकीबें सोचता रहा। आखिरकार खुदा ने मेरी सुन ली और मैंने बाजी को मना लिया। अब्बाजी को मना लिया। मैं कॉलेज में हॉस्टल में रहूँगा और फिर मैंने वकालत पढ़ी जहाँ बैरिस्टर साहब का दस्ते शफ़क़त मेरे सर पर आ गया। इनकी रहनुमाई में मैंने कामयाबी का जो सफ़र शुरू किया वो अब तक जारी है। वहाँ गांव में देखते ही देखते पहले ज़किया आपा और फिर रुकैया आपा की शादी हो गई। अम्मा अब्बा और चचा की ख्वाहिश थी कि खतीजा की शादी मुझसे हो, मगर गाँव से मैं हर ताल्लुक़ तोड़ना चाहता था और चाहता था अगर खतीजा से मेरी शादी हो गई तो फिर गांव सारी ज़िंदगी मुझसे नहीं छूटेगा। मैं टाल मटोल से काम लेता रहा। मैंने अम्मा से यहाँ तक कह दिया कि खतीजा की शादी जहाँ मर्ज़ी कर दें। चचा मेरी अदम दिलचस्पी देखकर खतीजा के लिए रिश्ते देखने लगे। इन्हीं दिनों बैरिस्टर साहब के घर में
میں نے تمہیں دیکھا تو دل بے اختیار تمہارے ساتھ کے لیے مچل اٹھا، نہ جانے کن جتنوں سے میں نے اماں ابا کو راضی کیا اور تمہیں بیرسٹر صاحب کے گھر سے اپنے آنگن میں لے آیا۔ پھر نومی جب ہمارے پاس آیا تو گویا میری دعا مکمل ہو گئی۔ انہی دنوں چچا جو ختیجہ کی شادی کے لیے کوشاں تھے، حادثے کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے اور ختیجہ کی ساری ذمہ داری اماں ابا کی شانوں پر آ گئی۔ پھر نہ جانے کیسے ختیجہ کے ماموں نے اسے اچانک لینے آ گئے اور اپنے بیٹے کی شادی ختیجہ سے کرنا چاہتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں اوباش اور لوفر تھے اور دونوں ہی مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ ختیجہ نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اماں ابا نے مجھے بلوایا، میں نے بیرسٹر صاحب سے صلاح مشورہ کر کے گاؤں کے قانون کے مطابق پنچایت بٹھائی اور پنچوں نے فیصلہ ابا کے حق میں دیا کہ ختیجہ کے وارث وہی رہیں گے، وہ جہاں چاہیں گے اس کی شادی کریں گے۔ پھر کچھ عرصہ آرام و سکون رہا، لیکن ابا کے دل نے جب اچانک کام کرنا بند کر دیا تو گویا ختیجہ کو بھی تپتی دھوپ میں کھڑا کر گئے۔ ختیجہ کے ماموں نے ابا کے چہلم کا بمشکل انتظار کیا ہوگا۔ وہیں گاؤں گیا ہوا تھا جب ختیجہ کے ماموں نے پنچایت بٹھائی کہ چونکہ ختیجہ کے تایا جو اس کے وارث تھے وہ وفات پا گئے ہیں اور ہم اپنی جوان بچی کو بغیر کسی شرعی تعلق کے یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ اماں جو کہ عدت میں تھیں، انہوں نے اور ختیجہ نے رو رو کر زمین آسمان ایک کیا ہوا تھا اور باہر سارا گاؤں اس بات پر متفق تھا چونکہ ختیجہ کے تایا وفات پا چکے ہیں، اس لیے اب ختیجہ کو اس کے ماموں کے حوالے کر دیا جائے۔ دراصل ختیجہ کے ماموں ایک دنگے فساد پر مبنی مقدمہ ہار چکے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا جیل میں تھا اور اس کی ضمانت کے چکر میں وہ جائیداد کا بڑا حصہ فروخت کر چکے تھے۔ ختیجہ ہماری خاندانی جائیداد میں سے آدھے کی مالک تھی، اس لیے اس کے ماموں ہر حال میں اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پنچایت کو ایسا بھڑکایا کہ لوگوں میں اشتعال پیدا ہو گیا۔ بغیر کسی شرعی تعلق کے اب ختیجہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اماں اگرچہ عدت میں بیٹھی ہوئی تھی مگر ختیجہ کی آہ و بکا میں باہر نکل آئی۔ بیرسٹر صاحب بھی چہلم میں آئے ہوئے تھے، وہ بھی سمجھا سمجھا کر تھک گئے۔ پھر وہ معاملہ جب حد سے بڑھا تو ختیجہ کے ماموں تقاضا کرنے لگے کہ ختیجہ کو ابھی ان کے حوالے کیا جائے۔ ختیجہ کے ماموں نے لوہا گرم دیکھا تو یہ تک کہہ دیا کہ ختیجہ کا اپنے تایا زاد کے ساتھ کوئی چکر ہے اور اسی وجہ سے وہ یہاں سے جانا نہیں چاہ رہی۔ پھر حالات اتنے خراب ہوئے کہ اماں نے بیرسٹر صاحب کے پیر پکڑ لیے کہ ختیجہ کا نکاح ارسلان سے کر دیں۔ بیرسٹر صاحب ہکا بکا تھے، لوگوں کا بڑھتا دباؤ، اماں کا جھکا ہوا سر اور ختیجہ کا رونا۔ اماں بیرسٹر صاحب کو یقین دہانی کرواتی جا رہی تھیں کہ ختیجہ کبھی شہر نہیں آئے گی، آپ کے بیٹے کو کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ بیرسٹر صاحب نے اماں کو شانوں سے تھام کر چارپائی پر بٹھایا۔ میں باہر سے اندر آیا تو بیرسٹر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ تھام کر باہر لے آئے اور باہر سب کے سامنے انہوں نے وہ اعلان کیا کہ سب یکدم چپ ہو گئے۔ میں ہک دک تھا، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بیرسٹر عثمان ہمدانی آپ سب لوگوں کی رائے سے متفق ہوں کہ بغیر کسی شرعی حق کے بچی کا اس گھر میں رہنا مناسب نہیں، اس لیے میں آج عصر کی نماز کے بعد اپنے داماد ارسلان حیدر کا نکاح ختیجہ بنت فیضان حیدر سے کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ سب سے شرکت کی درخواست ہے کہ بچی کو اپنی نیک تمناؤں سے نوازیں گے۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ میرے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا معاملہ تھا۔ گھر آ کر میں نے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا اس معاملے کو سلجھانے کا یہی طریقہ ہے۔ انہوں نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کسی مناسب موقع پر میں خود تمہیں بتا دوں گا۔ سے بعد گڑیا کی آمد کی نوید ملی۔ ختیجہ بہت خوش تھی۔ گڑیا کی پیدائش سے تقریباً 3 ماہ پہلے اماں اچانک سوتے میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ختیجہ اب اکیلی رہ گئی تھی۔ میرے گاؤں کے چکر ان دنوں زیادہ لگنے لگے۔ شاید تمہیں یاد ہوگا میں گاؤں بہت زیادہ جانے لگا تھا۔ جب گڑیا کی پیدائش کا وقت آیا تو نہ جانے کیسی پیچیدگی پیدا ہوئی۔ گڑیا تو میری باہوں میں آ سمائی مگر ختیجہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے ہاتھ چھڑا کر قبر کی منو مٹی تلے جا سوئی۔ نیلوفر ہکا بکا تھی۔ تو کیا ختیجہ مر گئی؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ارسلان کی تھکی تھکی سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ تب سے لے کر میں گڑیا کو پریشان ہوں۔ ذکیہ آپا بڑی مشکل سے آمادہ تھیں۔ گڑیا کو رکھنے کے لیے میں ہر مہینے جاتا ہوں، گڑیا کی ضرورت کی ہر چیز وافر مقدار میں دے کر آتا ہوں، اس کے لیے کپڑے، کھلونے، دودھ، ہر چیز پہنچاتا ہوں، مگر میں ذکیہ آپا کی
سیلانی طبیعت کے بارے میں بھی جانتا ہوں، کبھی رقیہ آپا کے پاس ملتان پہنچ جاتی ہے تو کبھی اپنے سسرال چکوال پہنچی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے میں میری گڑیا بیچاری صبا کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ صبا بھی بیچاری بچی ہے، اکثر گڑیا کو دوا دیتی ہی بھول جاتی ہے۔ اب تم بتاؤ۔ اس نے یکا یک آنکھیں کھولیں اور نیلوفر کا ہاتھ تھام لیا۔ تم سب کچھ جان لینے کے بعد جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا، لیکن فیصلہ کرتے وقت یہ یاد رکھنا کہ میں نے ختیجہ سے شادی کسی عیاشی کی وجہ سے نہیں کی تھی، اور نہ میں نے تم سے بے وفائی کی تھی۔ بیرسٹر صاحب اگر زندہ ہوتے تو میری گواہی وہ دیتے کہ میں نے تمہیں جو کچھ بتایا وہ حرف بہ حرف سچ ہے۔ نیلوفر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ کیسا سوچ رہی تھی ارسلان سمجھ نہ سکا۔ سورج نصف النہار پر پہنچ چکا تھا جب نیلوفر نے دروازے کے ساتھ لگ اطلاعی گھنٹی بجائی۔ نومی اس کی انگلی تھامے کھڑا تھا۔ وہ آج عرصے بعد اپنی ٹیچر عذرا آپا کے گھر آئی تھی۔ عذرا آپا سے اس نے نامی 10ویں میں ٹیوشن پڑھی تھی۔ نہ جانے کیسی کشش تھی ان میں، وہ بے اختیار ان کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ وہ اپنے مسئلے ان سے اس طرح ڈسکس کرتی جیسے وہ کوئی ماہر نفسیات ہوں، اور وہ بھی اس کی بات سن کر اس کا حل بتاتی کہ وہ دنگ رہ جاتی۔ آج بھی اس نے رات کو ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عذرا آپا کے پاس جائے گی۔ عذرا آپا کی کسی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی تھی۔ ذرا ہی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ ان کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا، وہ اندر آ گئی۔ صوبیہ نومی کو اٹھا کر اندر لے گئی اور اندر آپا کے پاس آ گئی۔ آپا بڑے اتفاق سے ملی، ضرور کوئی مسئلہ تمہیں پریشان کر رہا ہوگا جو تم نے ادھر کا رخ کیا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ گمسم سینے دیکھنے لگی۔ آپا کتنی بات شناس ہے، اس نے سوچا۔ چلو اور ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ آپا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ ذرا دیر بعد ہی صوبیہ چائے لے آئی، ساتھ کافی لوازمات بھی تھے۔ چلو فٹافٹ بتا دو کیا بات ہے۔ آپا اپنے صوفے سے اٹھ کر اس کے برابر آ بیٹھی۔ اسے نہ جانے کیا ہوا، ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپا بوکھلا گئیں۔ ارے نیلو کیا ہوا؟ وہ اس کی پشت سہلانے لگیں۔ اسے آپا کے وجود سے ہمیشہ ایسی اپنائیت ملتی تھی جیسے آپا اس کی ماں ہوں۔ اس کی زندگی میں ماں کی کمی کا بہت بڑا خلا تھا۔ جب وہ آپا کے پاس پڑھنے آنے لگی تو آپا نے اسے بھرپور توجہ دی، اور وہ آپا کے پاس پڑھنے آنے لگی اور وہ آپا سے دن بہ دن قریب ہوتی گئی۔ اب وہ بھی آپا سے لپٹی ہوئی ہچکیوں کے دوران ساری روادار سنا رہی تھی۔ آپا بیچ بیچ میں سوال بھی کرتی جا رہی تھی اور وہ ساری باتیں تفصیل سے بتاتی جا رہی تھی۔ تو اب گڑیا کس کے پاس ہے؟ آپا نے آخر میں سوال کیا۔ آپا گڑیا تو شروع سے اپنی پھپھو کے پاس ہے۔ اس نے ٹشو سے آنسوؤں سے ترگار صاف کی، کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی ہیں۔ نیلو تمہیں نہیں لگتا گڑیا کی شکل میں ایک اور نیلو پیدا ہو گئی ہے؟ آپا نے کہا تو نیلو آپا کو دیکھتی رہ گئی۔ عثمان ہمدانی شہر کے نامور بیرسٹر تھے، منجے ہوئے قانون دان تھے۔ ان کی کشور جہاں کے ساتھ پسند کی شادی ہوئی تھی۔ نیلوفر ان کی اکلوتی اولاد تھی، ابھی 2 سال کی ہی تھی کہ کشور جہاں کار کے حادثے میں انتقال کر گئیں۔ ان کی وفات کے بعد ننھی نیلوفر کبھی چھوٹی پھپھو کے گھر تو کبھی بڑی پھپھو کے گھر چکراتی رہی۔ ہمدانی صاحب نیلوفر کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کی اشیاء وافر مقدار میں بہن کے گھر پہنچاتے، مگر افسوس نیلوفر تو ان سے کم ہی استفادہ کر پاتی۔ باقی چیزیں کوکیز، چاکلیٹ، ٹافیاں وغیرہ پھپھو کے بچوں کے پیہتے چڑھ جاتا۔ نیلوفر جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کے اندر یہ ناانصافی دیکھ دیکھ کر بغاوت سی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ ہمدانی صاحب اس کے لیے خوبصورت کپڑوں کا ڈھیر اٹھا لائے، لیکن ان کے جاتے ہی پھپھو کی بیٹیاں زینت اور سعدیہ چھانٹ چھانٹ کر اچھے کپڑے اپنے قبضے میں کر لیتی اور بیچاری نیلوفر جلتی کڑتی رہ جاتی۔ کھانے پینے کی چیزوں پر شوکت بھائی قبضہ جما لیتے۔ ایسے میں اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ پھر اس نے اپنی جلن اور غصے کا عجیب حل نکالا۔ زینت اور سعدیہ جو کپڑے چھانٹ کر اپنے کمرے میں لے جاتی، نہ جانے کیسے ان کپڑوں کو جگہ جگہ سے کینچی سے کتر دیتا اور کپڑے ایسے ہو جاتے کہ پہننے کے قابل نہ رہتے۔ شروع میں نیلوفر کام چھپ کر کرتی، اور جب زینت اور سعدیہ ویلا کرتی اور روتی دھوتی تو بڑی آسودہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر لیتی۔ کوکیز اور بسکٹ کے ڈبوں میں مٹھی بھر کر ریت پھینک دیتی۔ 2-3 دفعہ تو شوکت بھائی چیخ چلا کر رہ گئے، مگر ایک بار جب نیلوفر نے یہ حرکت کی تو انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر تھپڑ رسید کیا۔ اب کرو گی یہ حرکت؟ غصے سے ان کا برا حال تھا۔ ان کی پسندیدہ کوکیز پر نیلوفر نے مٹھی بھر کر ریت پھینک دی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نیلوفر کی پٹائی کر دیں۔ ہاں کرو گی۔ نیلوفر جو پہلے شوکت بھائی سے ڈری سہمی رہتی تھی تن کر بولی۔ میرے پاپا میرے لیے لاتے ہیں، آپ کے لیے نہیں، وہ زور سے چلائی تھی۔ شوکت بھائی جو اس کے اس طرح چلانے پر ہکا بکا تھے، ان کے ہاتھوں سے اس کے بال چھٹ گئے اور رہائی ملتے ہی نیلوفر بھاگتی ہوئی اندر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ شوکت بھائی کافی دیر تک اسی طرح کھڑے رہے، پھر جب ہوش آیا تو اماں اماں پکارتے پھپھو کے پاس پہنچ گئے، اور اس زور تو پھپھو نے زوردار تماچا مارا تھا۔ خبردار جو آئندہ ایسا کیا جان نکال دوں گی تیری۔
انہوں نے اس کی کمر پر ایک دھمکا جڑا۔ عثمان سب کچھ تمہارے لیے نہیں لاتا، وہ اپنے بھانجی کے لیے بھی لاتا ہے۔ خبردار، جو الٹی سیدھی بکواس کی اور وہ منہ بسورتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یہیں تک بات رہتی تو شاید نیلوفر آگے نہ بڑھتی، مگر پھپھو اس کے پڑڑے نکالتے محسوس کر چکی تھی۔ انہوں نے غیر محسوس طریقے سے گھر کے کاموں میں سے الجھا دیا۔ ننھی سی جان اور ڈھیروں برتن، اور وہ بھی کھلے صحن کے بیچوں بیچ ہینڈ پمپ کے نیچے۔ ننھے منھے ہاتھوں سے بڑے بڑے پیالے پلیٹیں بار بار اس کے ہاتھوں سے پھسلتے، وہ اس کے بال بکھرے ہوتے۔ ایک بار جو ہمدانی صاحب آئے تو گھر کے آگے وسیع صحن کی جھاڑو لگاتے۔ پھپھو دھوپ تاپ رہی تھی۔ پھپھو کچھ کھسیا گئیں۔ بھائی ہمدانی، بچی کو میں نے چھوٹے موٹے کام میں اب لگایا ہے، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ماں سر پر نہیں۔ تو پھپھو نے کچھ بھی نہیں سکھایا، انہوں نے شرمندگی سے وضاحت کی۔ ہاں ہاں آپا، اچھی بات ہے۔ وہ کچھ چپ سے ہو گئے۔ صحن کی ایک طرف زینت اور سعدیہ گلی کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ شٹاپو کھیل رہی تھیں۔ ہمدانی صاحب نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، البتہ ان کی جتائی نظریں زینت اور سعدیہ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ارے زینت، ماموں آیا ہے۔ پھپھو کچھ گھبرا گئیں۔ ابھی صبح زینت نے صحن صاف کیا تھا، پھر دیکھو ذرا درخت کے پتوں سے گندا ہو گیا، نہ جانے وہ وضاحتیں کیسے دے رہی تھیں۔ جی نہیں، جھوٹ بول رہی ہیں آپ، نیلوفر جھاڑو پھینک کر تڑک کر بولی۔ زینت آپا تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، سارا دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی رہتی ہیں، اور پاپا آپ کو پتہ ہے گھر کے برتن بھی میں ہی دھوتی ہوں۔ وہ جو ان کے پاس چلی گئی تھی، ہمدانی صاحب نے بے اختیار اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پھپھو گھبرا گئیں۔ ارے نہیں عثمان، ایسے ہی بولے جا رہی ہے وہ، میں نے تو ان سے نہیں بولا گیا۔ یہ دیکھیں پاپا، اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ ان کے آگے کر دیے۔ ننھے منھے ہاتھوں میں راکھ سے برتن مانجنے کی وجہ سے ابھی تک کالک لگی تھی۔ آپا، ان کی بیٹی ان پر اتنی بھی بھاری نہیں تھی کہ وہ اسے اس طرح کے حالات میں چھوڑ دیتے۔ پھپھو وضاحتیں دیتی رہ گئی، مگر ہمدانی صاحب اسے وہاں سے لے کر چھوٹی پھپھو کے گھر لے آئے۔ خود سارا دن مختلف عدالتوں میں مصروف رہتے، نیلوفر کہاں کہاں ساتھ لیے پھرتے۔ چھوٹی پھپھو نے پاپا کے جاتے ہی اپنا ننھا بچہ نیلوفر کو تھما دیا۔ وہ اسکول سے پڑھ کر آتی تو چھوٹی پھپھو اسے مختلف کاموں میں الجھا دیتی، کبھی صفائی، کبھی برتن، کبھی ننھے ارحم کے کپڑے پریس کرنے میں لگا دیتی۔ ایسے حالات میں نیلوفر کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ غصے میں جب کچھ نہ کہہ سکی تو ارحم کو کپڑے پریس کرنے میں استری رکھ کر جان بوجھ کر اٹھ کر کسی اور کام میں مصروف ہو جاتی۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ کپڑا جل جاتا۔ برتن دھونے میں جان بوجھ کر برتن توڑتی۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ پھوپھا جی پھپھو کے لیے نہایت قیمتی ساڑی لائے۔ دونوں نے بڑی پھپھو کے گھر جانا تھا۔ پھپھو نے اسے استری کرنے پر لگا دیا۔ وہ ان دنوں 8ویں میں پڑھتی تھی۔ اس کا انگلش کا ٹیسٹ تھا۔ اس نے کہا پھپھو میرا ٹیسٹ ہے، مگر پھپھو سنی انسنی کر گئی۔ نیلوفر کو تو غصہ چڑھ گیا۔ اس نے استری خوب گرم کی اور ساڑی کے بیچوں بیچ رکھ دی۔ چھوٹی پھپھو تو پاگل سی ہو گئی۔ ساڑی کا یہ حال دیکھ کر انہوں نے آؤ دیکھا نہ تو اس کی خوب پٹائی کی۔ اس دن وہ خوب روئی۔ پھپھو تو دوسرا لباس پہن کر چلی گئی، مگر وہ اپنے کمرے میں رات تک پڑی سسکتی رہی۔ اس رات اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پھپھو کا گلا دبا دے۔ پھپھو اگلے دن ننھے ارحم کو اس پر چھوڑ کر پڑوس میں میلاد میں گئی۔ نیلوفر کو غصہ تو چڑھا ہی ہوا تھا۔ اس نے پھپھو کے جاتے ہی ننھے ارحم کو زور سے چانٹا مارا۔ چانٹا مارتے ہی ارحم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگا۔ پھر تو یہ اس کا معمول بن گیا۔ وہ پھپھو کی نظریں بچا کر کبھی ارحم کی زوردار چٹکی کاٹتی تو کبھی ارحم کا فیڈر چھپا دیتی۔ جب ارحم کو بھوک لگتی اور وہ دودھ کے لیے روتا تو وہ جان بوجھ کر بیٹھی رہتی۔ پھپھو فیڈر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو جاتی۔ ننھا ارحم چیختا چلاتا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوتی۔ ہزار جتنوں کے بعد فیڈر مٹتا اور تب کہیں جا کر ارحم کا رونا بند ہوتا۔ پھر ایک دن نہ جانے پھپھو کیسے شک گزرا کہ فیڈر وہ چھپا لیتی ہے۔ پھر تو کوہرام تھا جو پھپھو نے اٹھایا تھا، اس کی خوب پٹائی کی۔ اس دن نیلوفر نے پھپھو سے خوب زبان چلائی۔ پھپھو اس کے الزام تراشیوں کو سن کر ہکا بکا کھڑی تھی۔ پھر تو نیلوفر نے یہ معمول بنا لیا، پھپھو ایک کہتی اور وہ 4 سناتی۔ پھپھو نے پاپا کے سامنے شکایتیں شروع کر دی۔ پہلے وہ صفائی میں بولتی تھی، مگر پاپا اسے ہی سمجھا بجھا کر چپ کروا دیتے۔ دراصل عثمان ہمدانی ابھی مجبور تھے، اسے ابھی اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے۔ وہ پھپھو کی شکایتیں لگاتی اور پاپا الٹا اسے سمجھانے بیٹھ جاتے، اسے صبر شکر سے دن گزارنے کی تلقین کرتے۔ صبر تو اس نے کیا کرنا تھا، اس نے ایک دوسرا ہی راستہ چن لیا۔ اب پھپھو اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتی تو وہ نہ تو ان کے ساتھ زبان چلاتی، نہ ہی پاپا سے شکایت کرتی۔ اس کے بیگ میں ایک بلیڈ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ وہ جب کچھ پریشان یا غمزدہ ہوتی تو اپنے کمرے میں جا کر بیگ سے بلیڈ نکال کر اپنی کلائی پر کٹ لگا لیتی، کبھی جو ہتھیلی پہ لگا لیتی، پھر اذیت کے مارے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتی۔ آنکھوں سے آنسو اور ہتھیلی سے خون بہتا رہتا۔ وہ خود اذیتوں کا شکار ہو گئی تھی۔ خوشی کے موقع پر اسے خوشی محسوس نہ ہوتی، دکھ ملنے پر کوئی غم نہ محسوس ہوتا۔ نہ جانے وہ کیسی بنتی جا رہی تھی۔ پھر اس کے نامی جماعت کے ٹیسٹوں میں کیمسٹری اور ریاضی میں وہ فیل ہو گئی تو پاپا نے وہیں علاقے میں ٹیوشن لگا دی۔ عذرا آپا ٹیوشن پڑھاتی تھیں۔ ان کے انداز میں اتنی شفقت اور اپنائیت تھی کہ نیلوفر ان کی جانب کھنچنے لگی۔ وہ ان کے قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتی، آپا بھی اس پر خصوصی توجہ دیتی۔ پھر ایک دن آپا کی نظر اس کی کلائی پر پڑی۔ کلائی پر بینڈیج پٹی لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا بیٹا؟ وہ کرب سے مسکرائی۔ آج پھپھو نے پھر پاپا کے آنے پر خوب شکایتیں لگائی تھیں۔
اور وہ چپ چاپ مجرم بن کر کھڑی تھی۔ پھر بھی کچھ تو ہوا ہوگا جو بینڈیج لگائی۔ آپا بھی پیچھے پڑ گئیں۔ یکا یک نیلوفر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ارے نیلو کیا ہوا؟ میری جان بولو۔ آپا اس کے مزید قریب آتی گئیں اور وہ ان کو لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عذرا آپا گھبرا گئیں۔ انہوں نے اسے خود سے لپٹا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ نیلوفر ایسے ہی محسوس کی ترسی ہوئی تھی۔ اسے لگا شاید ماں عذرا آپا جیسی ہوتی ہے۔ آپا اس سے سوال بھی کرتی جا رہی تھی اور وہ زندگی میں پہلی دفعہ سچ بول رہی تھی، تمام باتیں سچ سچ بتا رہی تھی۔ آپا جی جان سے دہل گئیں جب اس نے اپنے بازوؤں پر سے آستین ہٹا کر دکھائی۔ اتنے زخم اور نشان وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ انہوں نے نیلوفر کو اپنی دونوں باہوں میں سما لیا۔ نیلوفر ان کے سینے سے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہچکیوں کے درمیان بولتی بھی جا رہی تھی، آپ میری ماما ہیں نہیں ہے نا؟ اس لیے کبھی بڑی پھپھو تو کبھی چھوٹی پھپھو، اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آپا لمیا بچوں کی ماں کو کیوں بلا لیتا ہے؟ اس نے آنسوں سے تر چہرہ اٹھا کر سوال کیا۔ آپا جو خود رو رہی تھیں انہوں نے اسے پھر لپٹا لیا۔ نہیں چندہ، ایسے نہیں سوچتے۔ نہیں آپا، لمیا سوچتا کیوں نہیں؟ ان کی ماؤں کے بعد ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس کے رحم و کرم پر ہوں گے؟ اب اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ نہیں گڑیا، اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے، وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو محروم کر کے آزماتا ہے۔ انہوں نے اس کو پانی پلایا اور وہ قدرے سنبھل گئی، اس کے اندر کا زنگ دھل گیا۔ اس دن کے بعد آپا اس پر خاص شفقت کا اظہار کرنے لگیں۔ وہ بھی آپا کو چھوٹی چھوٹی بات بتاتی۔ محبت کی متلاشی تو تھی ہی، آپا کی ذرا سی توجہ نے اسے اپنی ذات کا اعتبار بخش دیا۔ اب نہ وہ بد زبانی کرتی، نہ ارحم کو ستاتی۔ پھپھو شکایت بھی اگر پاپا سے لگاتی تو وہ چپ چاپ مسکرا کر سن لیتی۔ میٹرک کے پیپرز ہو رہے تھے، جب آخری پیپر تھا تو اچانک پاپا اسے لینے آ گئے۔ وہ خوشی کے مارے اچھل پڑی اور پاپا کے گلے لگ گئی۔ پھپھو بھی اس اچانک فیصلے پر حیران تھی۔ انہوں نے عثمان حمدانی کو روکنے کی بہت کوشش کی، انہیں تو مفت کی ملازمہ ہاتھ آئی ہوئی تھی، مگر حمدانی صاحب نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ نیلوفر نے جھٹ پٹ بیگ تیار کر لیا۔ چلنے سے پہلے اس نے پاپا سے کہا وہ راستے میں عذرا آپا سے ملنا چاہتی ہے، اور جب وہ ان کے گھر پہنچی تو اندر ڈائننگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی ان کے پاس پہنچ گئی اور جاتے ہی اس نے دونوں بازو آپا کے گلے میں ڈال دیے۔ تو اس کا مطلب ہے پاپا لینے آ گئے؟ آپا مسکرائی۔ ہیں؟ نیلوفر حیران ہوئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپا کی بولتی آنکھیں سب کچھ بول رہی تھیں۔ تو آپ نے پاپا کو؟ وہ بولتے بولتے رک گئی اور پاپا سے مسکراتے ہوئے بات میں سر ہلا دیا۔ آپا کتنی اچھی ہیں۔ نیلوفر ان سے لپٹ گئی۔ کاش آپا آپ میری ماں ہوتی۔ اس نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ ہش پاگل۔ آپا نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی۔ بے وقوف، استاد والدین سے بڑھ کر درجہ رکھتے ہیں۔ خوش رہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ جاؤ، حمدانی صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ وہ خوش خوش واپس پلٹی تھی۔ نعمان نے سوتے سوتے کروٹ بدلی تو نیلوفر چونک پڑی۔ وہ آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر عثمان کے پاس آ گئی اور اسے تھپکنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نعمان دوبارہ سو گیا۔ کمرے میں زیرو کا بلب روشن تھا۔ ارسلان حیدر بے خبر سو رہا تھا۔ نیلوفر واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا تھا؟ اگر پھپھو مجھے تھوڑی سی محبت دے دیتی۔ اس نے کرب سے سوچا، کیا محبت دینا آسان ہوتا ہے؟ اس کے اندر سے کوئی پکارا تھا، تو کیا مشکل ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب ایک عورت ماں ہو تو کیا ماں صرف اپنے بچوں کی ہوتی ہے؟ دوسرے بچوں کو وہ اپنی ممتا اگر دے گی تو کیا اس کی ممتا میں کمی آ جائے گی؟ اس نے پوچھا۔ اچھا، تو کیا تم دے سکتی ہو کسی دوسرے بچے کو محبت؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ سامنے نعمان پر اس کی نظر پڑی۔ نعمان بے خبر سویا ہوا تھا۔ اس پر کسی رشتے کا گمان ہو رہا تھا۔ نعمان 3 سال کا ہو چکا تھا۔ نعمان کی پیدائش کے دوران کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئی تھیں کہ جس کے نتیجے میں وہ آئندہ کے لیے تخلیق کے عمل سے نہیں گزر سکتی تھی۔ اس کی کتنی خواہش تھی کہ وہ ایک بیٹی کی بھی ماں بنتی، مگر اچانک ایک کوندا سا اس کے دماغ میں لپکا۔ گڑیا بھی اب ویسی ہی زندگی گزارے گی جیسی اس نے گزاری۔ اس نے دکھ سے سوچا، پھر گڑیا بھی کسی ارحم کو سنبھالے گی اور اس چکر میں اپنی کلائی میں زخم لگا کر اپنے اندر کا درد باہر نکالے گی۔ اور اگر گڑیا کو کوئی عذرا آپا نہ ملے تو کیا گڑیا نفسیاتی مریض بن جائے گی جیسے کہ میں بننے لگی تھی؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور سوتے ہوئے نعمان کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ یا اللہ پاک! بے اختیار اس کے دل سے صدا بلند ہوئی، بچوں کے سر پر اس کی ماؤں کو سلامت رکھنا۔ اس کے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ نیلو کیا ہوا؟ ارسلان حیدر نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی۔ نیلو تم ٹھیک ہو؟ ارسلان تشویش سے بوجھ رہا تھا۔ ارسلان میں سوچ رہی تھی کہ اللہ پاک معصوم بچوں کے سر سے ان کی ماں کا سایہ کیوں اٹھا لیتا ہے۔ وہ بھیگی بھیگی آواز میں بولی اور ارسلان حیدر دم بخود اسے دیکھنے لگ گیا۔ اگلے دن ارسلان حیدر نے کسی کیس کے سلسلے میں اسلام آباد جانا تھا جہاں سے اس کی واپسی اگلے دن متوقع تھی۔ نیلوفر اس کے نکلتے ہی گھر سے باہر نکلی۔ اس نے نعمان کو گود سے اتار کر کھڑا کیا اور لاک لگا دیا۔ ٹیکسی پکڑ کر پہلے وہ عذرا آپا کے اسکول پہنچی۔ اسے پتہ تھا کہ اس وقت آپا گھر نہیں ملیں گی، لہٰذا وہ سیدھی اسکول پہنچی۔ آپا اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ پھر اس نے جب اپنے آنے کا مقصد بتایا تو آپا کچھ دیر اسے حیرت سے دیکھتی رہیں، پھر حیرت کی جگہ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔
تو نیلو بھی مسکرا دی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نیلوفر کا ماتھا چوما۔ مجھے تم پر فخر ہے نیلو، وہ بولی۔ تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، میں چھٹی لے کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ اسے بٹھا کر چلی گئیں اور نیلو اپنے بیگ سے جوس کا پیک نکال کر نومی کو پلانے لگی۔ جلدی آپا آ گئیں اور وہ دونوں اسکول کی عمارت سے باہر آ گئیں۔ نیلوفر نے ٹیکسی روکی اور دونوں اس میں بیٹھ گئیں۔ اس دن نیلوفر نے کھانے میں خاص اہتمام کیا ہوا تھا۔ اس نے ارسلان حیدر کی پسند کی تقریباً تمام ڈشز بنائی تھیں۔ خود بھی اس نے بلیک کلر کی ساڑی زیبتن کی تھی جس پر سلور کام کا بارڈر تھا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ ارسلان کے آنے کا ٹائم ہو چکا تھا اور وہ وقت کا بہت پابند تھا۔ نیلوفر نے جلدی جلدی میز پر چیزیں رکھنا شروع کی۔ وہ جانتی تھی ارسلان نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس کی بات ہوئی تھی ارسلان سے۔ وہ تبھی دروازے پر اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ جلدی سے لپکی دروازے کی طرف۔ نومی نے اس کی انگلی تھام رکھی تھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ارسلان حیدر کا تھکا تھکا چہرہ نظر آیا۔ نومی فوراً پاپا پاپا کرتا ہوا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ارسلان نے جھک کر بریف کے زمین پر رکھ دیا اور نومی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ تبھی اس کی نظر نیلوفر پر پڑی۔ وہ ہکا بکا نیلوفر کو دیکھ رہا تھا جس کی گود میں ننھی منھی گڑیا تھی۔ گڑیا وہ بے یقینی سے آگے بڑھا۔ نیلو نے اس کے ہاتھ میں موجود کوٹ تھام لیا اور مسکرائی۔ ارسلان نے نومی کو نیچے اتار کر گڑیا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ گڑیا میری جان، اس نے گڑیا کے پھولے پھولے گالوں کو چوما۔ وہ حیران تھا کہ نیلوفر کے پاس گڑیا کیسے آ گئی۔ کیا آپ آئی ہیں؟ اس نے تسلی کے لیے پوچھا۔ نہیں، اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ پھر گڑیا کیسے؟ وہ حیران تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، یکا نیلو نے منہ بنا کر کہا۔ مجھ سے مگر کیوں؟ اللہ نے ہمیں پریوں جیسی بیٹی دی اور آپ نے اپنے گھر کی رحمت دوسروں کے حوالے کر دی۔ بس میں جا کر اپنی بیٹی لے آئی۔ چلو آؤ مما کے پاس۔ اور ارسلان حیدر حیران رہ گیا جب گڑیا کھلکھلاتی ہوئی نیلو کے پاس چلی گئی۔ نیلو وہ حیرت کی ذاتی سے مزید کچھ نہ بول سکا۔ اچھا اب آپ یہیں کھڑے رہیں گے، چلے آئیے۔ نیلوفر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارے اتنا اہتمام؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ یہ کس خوشی میں؟ نومی پھر ارسلان حیدر کی گود میں چڑھ گیا۔ بھائی آج ہماری بیٹی آئی ہے اپنے گھر۔ نیلوفر نے گود میں کھلکھلاتی ہوئی گڑیا کو چوما۔ جشن تو ہونا چاہیے۔ ارسلان حیدر اسے خوشگوار حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ اسے حیرت میں غرق دیکھ کر مسکرائی۔ سوچ رہا ہوں یہ کون سی میری نیکی کا انعام اللہ نے تمہاری صورت میں دیا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ اچھا چلیے فریش ہو جائیے، پھر